बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश खुर्रम होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ीज़ तलबा, आप जानते हैं इस वक्त उर्दू 11वीं में हम मौजूद हैं। मैं आपकी मौलमा अक्सा ज़ाहिद अकबर, और हमने अपने अल्हम्दुलिल्लाह 5 असबाक को मुकम्मल कर लिया है। आज हम छठे सबक की तरफ बढ़ेंगे। अगर हम सिनफ़े अदब के हवाले से इस सबक की बात करें तो इसका शुमार ड्रामे में किया जाएगा और उन्वान है इसका दहलीज़। दहलीज़ ड्रामा जो है ये टेलीविज़न पर भी नशर हो चुका है। अमजद इस्लाम अमजद जो है वो इसके मुसन्निफ़ हैं, उन्होंने इसको लिखा है। आपकी नज़र से उनके कई ड्रामे गुजरे होंगे। वो एक अच्छे लिखारी और एक मजबूत स्टोरी पे काम करने वाले मुसन्निफ़ हैं। हम सबक पे आज का जो सबक है इस पे तो हम थोड़ी सी देर के बाद इस पे बात करेंगे कि असल में ये ड्रामा है क्या, इसका मौजू क्या है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने इस ड्रामे को, इस सिनफ़े अदब को अपनी किताब में किस तरह से शामिल किया है और हम आने वाले कितने दिनों में इसको मुकम्मल करेंगे। जैसा कि आपको किताब का सफ़ा दिखाई दे रहा है, ये इसके हासिलात ताल्लुम वाला सफ़ा है, जो सबसे पहला हमारा सफ़ा होता है, जिसमें ज़बान शनासी, पढ़ना, बातचीत और लिखने के हासिलात ताल्लुम को बराबर, मतलब एक उसकी जो एवरेज है उसको बरकरार रखते हुए उसको शामिल किया गया। तकसीम कुछ इस तरह से है कि इसमें ज़बान शनासी के चूँकि 5 असबाक की तकमील के बाद ये छठा सबक है, तो यहाँ पे हमने ज़बान शनासी में वो तमाम हासिलात ताल्लुम लिए या वो अहम हासिलात ताल्लुम शामिल किए जो पहले 5 असबाक में हमने पढ़े थे। तो यहाँ पे हम पहले दिन इन्हीं, चूँकि ये तमाम हासिलात ताल्लुम पहले पढ़े जा चुके हैं, तो हम इनको दोहराई की ज़ैल में मुकम्मल करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा हासिल ताल्लुम है मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस। और फिर मुरक्कब नाकिस की अक़साम जैसे आप लोगों ने पढ़ी थी, तौसीफ़ी, इज़ाफ़ी और अतफ़ी, इनके फ़र्क को समझते हुए तहरीर में इस्तेमाल कर सके। ज़बान शनासी का ही दूसरा हासिल ताल्लुम है दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ की फ़हम के लिए एराब का इस्तेमाल कर सके। ये बज़ाहिर तो आपको एक सादा सा हासिल ताल्लुम लगता है, लेकिन ये बहुत अहम है, ख़ास तौर पे लिखने और बोलने के लिए। फिर होगा जी जुमले की साख्त, बनावट, रोज़मर्रा और मुहावरे के लिहाज से गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती कर सकें। तो हम अपने इन तीनों हासिलात ताल्लुम को पहले लेक्चर में मुकम्मल करेंगे। लेक्चर नंबर 2 होगा हमारा पढ़ना से मुतल्लिक़ कि मुख्तलिफ़ मकासद के लिए मुरतब करदा दफ्तरी और अदालती मवाद, जिसमें मुख्तलिफ़ फ़ॉर्म है, जैसे रजिस्ट्री बराए किराया होती है, तकर्ररनामे होते हैं, कुछ फ़ॉर्म्स होते हैं, मुलाज़मत की दरख्वास्त होती है, निकाहनामा होता है, अर्जी अदालती हुक्मनामे होते हैं और ज़मानती मशलके वगैरह होते हैं। ये तमाम क्या है, दफ्तरी और अदालती उमूर से मुतल्लिका जो दस्तावेज़ात हैं वो हैं। इन पर मबनी मतन को आप पढ़ने की मशक करेंगे और इसके मकसद और तहरीर की अहमियत से वाकिफ़ होंगे। दूसरे ही लेक्चर में शामिल होगा हमारा जो दूसरा हासिल ताल्लुम, वो है मुख्तलिफ नसरी असनाफ़े अदब, जिसमें कहानी, दास्तान, अफसाना, ड्रामा और नावल तमाम शामिल हैं। इनको पढ़कर इनके अदबी उसलूब में इम्तियाज़ कर सकें। अब तक अगर आप को अंदाज़ा है कि हम अफसाना भी पढ़ चुके हैं और अब हम ड्रामा पढ़ने जा रहे हैं, तो हम ख़ास तौर पे जो बहस करेंगे या जो सीखेंगे वो अफसाना और ड्रामा होगा। अपने तीसरे लेक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं। तो तीसरा लेक्चर होगा जी हमारा मुख्तलिफ मंसूर असनाफ़ अदब पढ़कर मुसन्निफ़ीन के तर्ज़ तहरीर पर तबसरा कर सकें। आप अगर ड्रामा पढ़ते हैं, अफसाना पढ़ते हैं, नावल पढ़ते हैं, तो उनको पढ़ने के बाद जो लिखने वाला है, हर किसी का अपना एक अंदाज़ है, तो उसके तर्ज़ तहरीर पर आपने पहचानते उस पर तबसरा करना है। ये पढ़ने के दौरान में हम करेंगे। इसी दौरान में हमारा अगला हासिल ताल्लुम होगा किसी ड्रामे को पढ़कर उसमें मौजूद मुकालमे की तरतीब और पेशकश को समझते हुए ड्रामे पे इसके असर का तज्ज़िया कर सके। ये एक अहम हासिल ताल्लुम है। हम आज जो बात करेंगे ड्रामे के हवाले से, जो हमारा इब्तदाई लेक्चर है, उसमें भी इसको आपने ज़ेरे गौर रखना है, ठीक है जी। लेक्चर नंबर 4 होगा हमारा उम्दा सामे के तौर पर अल्फाज, जुमलों, मिसरों, शेरों, नज़मों और गीतों, इन तमाम के तलफ़्फ़ुज़, आहंग, लहन, लय और अदाई से शऊरी तौर पर लुत्फ़अंदोज़ होते हुए इस पर अपनी राय दे सकें और अपनी गुफ्तगू में जज्बे और तासुर के हवाले से शिद्दत और लहजे के ज़ीरो बम का लिहाज रखकर ड्रामाई कैफियत अदा कर सकें। और तीसरा हासिल ताल्लुम होगा जी मुबाहिसों, मुज़ाकरों, सेमिनारों में हिस्सा लेते हुए
کسی موضوع کے حق یا مخالفت میں دلائل اور آداب کے ساتھ اپنا نقطہ نظر پیش کر سکیں۔ آپ سب کو یاد ہوگا ابھی ہم نے تاریخ کا کفن میں بھی اپنا یہ حاصل تعلم جو ہے اس کو بڑی تفصیل سے سیکھا ہے۔ اب ہم اس کی مشق کریں گے چوتھے لیکچر میں اور ڈرامے کی ذیل میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ لیکچر نمبر 5 آپ جانتے ہیں ہماری اگلی جو مہارت ہوتی ہے وہ لکھنے سے متعلق ہوتی ہے، تو اس میں آپ روزمرہ ضرب الامثال اور محاورات کا استعمال کرتے ہوئے سادہ اور مرکب جملے تحریر کرنا سیکھیں گے، ان کی مشق کریں گے۔ یہ مختلف طرح سے ہو سکتی ہے، مضمون کی صورت میں بھی، ڈرامے کی صورت میں بھی، کسی داستان کی صورت میں بھی، اور ایک سادہ جملہ سازی کرتے ہوئے بھی۔ اچھا جی، مضمون نویسی کے مختلف انداز تحریر جیسے بیانیہ، مدلل، بحثی، تفصیلی اور تحقیقی اور تنقیدی کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف موضوعات کو قلم بند کر سکیں، یہ بہت ضروری اور بہت اہم حاصل تعلم ہے جس کو ہم نے اس دفعہ ہر نہج سے سیکھنا ہے۔ بیانیہ مضمون کیسا ہوتا ہے، مدلل کیا ہے، بحثی کیا ہے، تفصیلی اور تحقیقی کیا ہوتا ہے، اور تنقیدی مضمون کسے کہا جاتا ہے۔ تو ہم آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے اس کو سیکھیں گے اور اس کی مشق کریں گے۔ لیکچر نمبر 6 بھی لکھنے سے متعلق ہوگا کہ ضرورت کے مطابق متعلقہ معلومات کی فراہمی کے لیے مختلف فارم مثلا دفتری، صحافتی، عدالتی دستاویزات ضرورت کے مطابق پر کر سکیں۔ چونکہ ہم اس سبق میں دستاویزات یا فارم جو ہیں ان کو پڑھنا سیکھیں گے، ان کا فہم کریں گے، فہم حاصل کریں گے، تو اس کی تفہیم کے لیے، اس کی مزید اچھی مشق کے لیے لکھنے کے بھی جو حاصل تعلم ہے اس کو بھی ہم ساتھ میں ہی کریں گے۔ آخری حاصل تعلم مختلف ادبی شخصیات کی مرقع نگاری کر سکے۔ مرقع نگاری آپ تیسرے سبق اسوہ حسنہ میں سیکھ چکے ہیں، یہاں پہ ہم اس کی مشق کریں گے، اور اس حاصل تعلم کے ساتھ یہ دونوں حاصلات تعلم کو ملا کے 6 دنوں میں ہمارا انشاءاللہ یہ سبق جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ اچھا جی، آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے اس صنف ادب کی، کیونکہ جب ہم مختلف حاصلات تعلم کے ساتھ اپنے سبق کو پڑھتے ہیں تو یہ اصناف جو ہیں ان پہ اتنے کھلے انداز میں شاید یا مصنف کے بارے میں ہم بات نہیں کر سکتے۔ تو چونکہ ہمارے پاس حاصل تعلم ہے افسانے اور ڈرامے کا، وہاں پہ ہم اس کو دوبارہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو چیز پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے صنف ادب کے لحاظ سے ڈرامہ۔ ڈرامہ ہوتا کیا ہے، کتنی اس کی اقسام ہیں، اور کس طرح سے ہم ڈرامے کو بنیادی اس کے عناصر کون سے ہوتے ہیں۔ ڈرامہ ایک ایسی کہانی یا قصے کو کہتے ہیں جو اداکاری کے لیے لکھا جائے۔ ہوتی تو کہانی ہے لیکن دراصل اس کو ایکٹ کے ذریعے، اداکاری کے ذریعے، نقالی کے ذریعے، کرداروں کے ذریعے سے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اصطلاح یونانی لفظ ڈراؤ سے اخذ کی گئی ہے، جس کے معنی حرکت، عمل یا فعل کے ہیں۔ ڈرامے کبھی کبھی حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں تو اس میں کوئی دوسری رائے نہ ہوگی کہ زیادہ تر حقیقت پہ مبنی ہوتے ہیں۔ کچھ ڈرامے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں جو مافوق الفطرت ہوتے ہیں، جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، اور کبھی بالکل فرضی کرداروں پر۔ آزادی ہند یا کسی مخصوص قومی کردار پر لکھا گیا ڈرامہ حقیقت پر مبنی، جبکہ لیلا مجنوں، ہیر رانجھا یا دیگر ایسے موضوعات پر لکھے گئے ڈرامے جو ہیں وہ فرضی ہوتے ہیں، وہ ہماری اپنی اختراع ہوتی ہے۔ ہم سوچ لیتے ہیں کہ اچھا ایسا ہوگا اور وہ اس کو ہم بنا لیتے ہیں۔ کسی ڈرامے کی کامیابی کے لیے اہم ہے کہ ہر کردار اپنے ذاتی تصورات کو چھوڑ کر کردار کی سوچ، اس کے خیالات، جذبات اور مکالموں کو مکمل طور پر ادا کریں۔ اس کے بعد ہے ڈرامے کے بنیادی عناصر، کل بھی ہم بات کر رہے تھے، اس میں ہے سٹیج، پلاٹ، کردار نگاری، مکالمہ، کشمکش، یہ اس کا بڑا خاص ایک حصہ ہوتا ہے، جزو ہوتا ہے، اور عروج، اور پھر اختتام۔ اس کے بعد اگر اقسام میں دیکھیں تو المیہ ڈرامے ہوتے ہیں، تربیہ ہوتے ہیں، میلو ڈرامہ ہوتا ہے، سوانگ ڈرامہ ہوتا ہے، ڈریم ڈرامہ، مخلوط ڈرامے، پھر یک بابی ڈرامے جو ایک ہی قسط میں موجود ہوتے ہیں، جو عام طور پہ افسانوں پہ بنائے جاتے ہیں، اور نشری ڈرامہ جو اسٹیج ڈرامہ ہوتا ہے جس کو ڈائریکٹلی پلے کیا جاتا ہے یا نشر کیا جاتا ہے۔ ہم اگر اپنے اس ڈرامے کی بات کریں تو اس دہلیز جس کا نام ہے، اس کے لکھاری یا اس کے مصنف ہیں امجد اسلام امجد۔ آپ اپنی کتاب میں ان کی تصویر بھی دیکھ رہے ہیں۔ امجد اسلام امجد 4 اگست 1944 کو پیدا ہوئے اور 10 فروری 2023 کو پچھلے سال اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پیشے کے لحاظ سے بات کریں تو امجد صاحب صحافی بھی تھے، شاعر بھی اور مصنف بھی۔ آپ کے بے شمار تصانیف و تالیفات میں سے
کچھ جو ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ لیے یہاں لکھی ہیں، جن میں برزخ، عکس، ساتواں در، فشار، ذرا پھر سے کہنا، پھر یوں ہوا، یہ ان کے شعری مجموعے ہیں، وارث، دن اور دہلیز یہ ان کے ڈرامے ہیں، اور آنکھوں میں تیرے سپنے یہ گیتوں پر مبنی ایک کتاب ہے، اور شہر در شہر یہ ان کا ایک سفر نامہ ہے۔ تو مختلف چونکہ اصناف پہ انہوں نے کام کیا، اور ہر صنف میں اپنا جو ایک منفرد مقام ہے اس کو قائم رکھا۔ اگر ہم شعر و شاعری کی بات کریں تو امجد صاحب کے جو اشعار ہیں، جو ان کی نظمیں ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں، زبان زد عام بھی ہوئی، اور وہ ایسا لگتا ہے کہ ہر کسی کو لگتا ہے کہ اس کی جذباتی کیفیت ہے۔ آپ کا نام تو امجد اسلام ہے، اور تخلص بھی امجد ہی کیا، ٹھیک ہے جی۔ لاہور میں پیدا ہوئے، پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اردو کیا، اور درس و تدریس سے منسلک ہو گئے، یعنی بحیثیت استاد بھی آپ نے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ کچھ عرصے تک آپ نیشنل سینٹر سے وابستہ رہے، چلڈرن لائبریری کمپلیکس لاہور کے پروجیکٹ ڈائریکٹر کے عہدے پر بھی رہے۔ امجد اسلام کو شاعری کے علاوہ تنقید اور ڈرامے سے لگاؤ تھا، تنقیدی مقالے بھی لکھتے تھے آپ، ٹھیک ہے جی۔ آپ کے کئی ٹی وی ڈرامے عوام الناس نے سے خراج تحسین حاصل کر چکے ہیں۔ ڈرامہ وارث، آپ سب بچے اگر اپنے والدین سے پوچھیں تو ان سب کو وارث ڈرامہ جو ہے وہ بہت اچھے سے یاد ہوگا، وہ ایک بہت مضبوط سٹوری لیے ہوئے تھا۔ اس کو لوگوں نے بہت پسند کیا، قومی ایوارڈ پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز کے علاوہ 5 مرتبہ ٹیلی ویژن کے بہترین مصنف کا اور دیگر متعدد ایوارڈ حاصل کیے۔ آپ نے 40 سے زیادہ کتب بھی تصنیف کی، یعنی اتنی زیادہ تصانیف ہے۔ اچھا جی، آج ہم بات کیا کریں گے، چونکہ یہ ڈرامہ ایسا ہے جو نشر ہو چکا ہے، جو آن ایئر جا چکا ہے، ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا ہے، تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ آج کے ہم اپنے لیسن میں، اپنے آج کے سبق میں اس ڈرامے کا جتنا حصہ ہم نے کتاب میں شامل کیا اس کو بھی دیکھیں، تاکہ آپ کو اس کی تفہیم کرنے میں، اس کو سمجھنے میں اور اس کا موازنہ کرنے میں کہ آیا جو ڈرامہ امجد صاحب نے لکھا وہ اور ہدایت کار جس نے اس کی ہدایت کاری کی، کیا وہ اس نے صحیح طور پر انصاف کر سکا ہے۔ تو آج ہم اس ڈرامے کی وہ والی قسط دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ڈراپ باکس میں اس کا لنک بھی موجود ہے، آپ اس کلاس کے بعد اس کو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں مکمل طور پہ، ٹھیک ہے جی۔ تو آج ہم اس کا وہ حصہ دیکھیں گے جو ہم نے کتاب میں شامل کیا۔ اچھا جی، یہ ڈرامہ جو کتاب میں ہم نے جتنا حصہ دیا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے، اور اس کے بعد دیکھیے گا کہ جو ڈرامہ لکھا گیا اور جس طرح سے اس کو پیش کیا گیا، کیا وہ دونوں ایک جیسے ہیں، اور آپ کو اس سے کس طرح سے اس پورے ڈرامے کو دیکھ لیں گے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ اس کا مقصد کیا تھا اور یہ کس معاشرتی پہلو پر لکھا گیا۔ اس سبق کو کل باقاعدہ اس کا آغاز کریں گے، اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔